अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। अगेन जिस तरह से हम लोग जो है ना, जब भी अपनी वीडियो लॉन्च करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उस वीडियो के अंदर हम आपको एक मुकम्मल और जामे ब्रीफिंग दे सकें। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक चैनल के साथ इंटरेक्शन हुआ जिसमें हमने रियल एस्टेट को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बातचीत की, और देन हमने जो है वो एक इन्वेस्टर या एंड यूज़र जो है वो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस पर बात की। तो उसके बाद जो है वो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए क्यूरीज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ कि एक मुकम्मल सोसाइटी किसे कहते हैं और किस सोसाइटी को आप समझते हैं कि वो डेवलपमेंट के लिहाज से या हर लिहाज से एक मुकम्मल सोसाइटी है, और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो शायद आपने पहली दफ़ा सुने होंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि एक मुकम्मल सोसाइटी किसे कहते हैं। तो एक मुकम्मल सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप, उसका टाउन प्लान, डेवलपमेंट वर्क, बेसिक फैसिलिटीज़, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, सिटी वाइज उसकी कनेक्टिविटी, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसका एंट्री और एग्ज़िट प्लान। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसकी जो सड़कों की जो कुशादगी है वो क्या इस हवाले से इस हिसाब से प्लान की गई है। जैसा कि आपको पता ही है, पाकिस्तान में आबादी का एक बढ़ता हुआ चैलेंज है, उस चैलेंज से निमटने के लिए जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है या नहीं। तो मैं आज जिस सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस सोसाइटी में ये सारी की सारी चीज़ें हर लिहाज से मुकम्मल हैं। अगर हम जो है वो जायज़ा लें DHA मुल्तान का, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे DHA मुल्तान की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसको एक तरफ से बोसन रोड कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ से इसको मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड कनेक्ट करती है, तीसरी तरफ से इसको मतीतल रोड कनेक्ट करती है, और फिर उसकी एक कनेक्टिविटी जो है वो लाहौर रोड के ज़रिए रामा बाईपास के ऊपर भी जो है वो मौजूद है, जिसके ज़रिए से आपका जो सफ़र है, ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं DG खान से, मुजफ्फरगढ़ से या इन शहरों से लाहौर के लिए, तो उनके लिए वो सफ़र बहुत आसान हो गया है। दूसरी बात मैंने आपसे की एब्सोल्यूट ओनरशिप की, तो DHA मुल्तान स्टैंड्स फॉर DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। यहाँ पर कोई भी और अथॉरिटी मौजूद नहीं है। आपकी जितनी भी इंटरनल वर्किंग है, चाहे वो रेजिडेंशियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो विद इन DHA मौजूद है। आपको किसी और सोसाइटी से या किसी और अथॉरिटी से किसी भी तरह के किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। टाउन प्लान पे वैसे तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बट आप यकीन कीजिए कि जो DHA मुल्तान का टाउन प्लान है, वन ऑफ द अमेजिंग टाउन प्लान इन पाकिस्तान। बोसन रोड से जो कनेक्टिविटी है, ये 300 फुट का मेन बुलेवार्ड मतीतल गेट तक कनेक्ट करता है। इसी तरह से ये रोड जो है वो 300 फुट के मेन बुलेवार्ड से जो है वो आपको लाहौर रोड के साथ भी कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें इसकी ट्रैफिक प्लान की, तो ट्रैफिक प्लान में एक रिंग रोड के ज़रिए तमाम सेक्टर्स तक एक्सेस को यकीनी बनाया गया है। अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी एग्ज़िट और एंट्री प्लान की, तो बोसन रोड एंट्री, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड एंट्री, मतीतल रोड एंट्री और लाहौर रोड से एंट्री और एग्ज़िट की आपकी फैसिलिटी मौजूद है, जो कि किसी भी और सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट वर्क की, तो अगेन डेवलपमेंट में जो है वो DHA मुल्तान ने ऑलरेडी कई माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन कोई 6 सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसका जो पोजेशन है वो उसके एंड यूज़र को दे दिया गया है। कुछ सेक्टर्स के अंदर अभी भी डेवलपमेंट वेवर चार्जेस की स्कीम भी चल रही है,
تو آپ کنسٹرکشن کر کے وہاں پہ جو اس کی ویور اسکیم ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں بیسک فیسلٹیز کی، تو بیسک فیسلٹیز کے اندر سب سے پہلے الیکٹریسٹی، اگین ون آف دا موسٹ لیٹسٹ پلان آف الیکٹریسٹی، آپ کی ساری جو الیکٹریسٹی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اور جو ڈی ایچ اے ملتان ہے اس نے اس کو اس طرح سے انشور کیا ہے، اس کی جو ان انٹرپٹڈ جو سپلائی ہے اس کو اس طرح سے انشور کیا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان کا اپنا ہی گریڈ سٹیشنز کا بیک اپ ہے۔ ڈی ایچ اے ملتان میں آپ کو جو الیکٹریسٹی ہے وہ ایک ان انٹرپٹڈ سپلائی کے ذریعے دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو جیسے پتہ ہے ساؤتھ پنجاب میں آندھیوں وغیرہ کا جو ہے وہ رہتا ہے سلسلہ، اور کئی دفعہ بجلی کے پول گر جاتے ہیں، تو یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، آپ کو بالکل جو ہے وہ متواتر بجلی ملے گی۔ گیس اگین ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کو بھی ڈی ایچ اے ملتان کی جو مینجمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا ہے۔ اس وقت گیس کی جو پائپ لائن ہے وہ تقریباً 4 سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اور بائی اینڈ آف 2023 گیس کی ایک ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے وہ اس کے اینڈ یوزر تک موجود ہوگی، جیسا کہ سیکٹر ایم میں، کیو میں، ولاز کے اندر، عسکری ولاز کے اندر جو ہے وہ لیویبلٹی آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے، لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کو جو ہے وہ یقیناً وہ سب لوگ انجوائے کریں گے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، 3 اگین میجر فیسلٹیز ہیں۔ اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کریں تو ڈی ایچ اے ملتان واحد سوسائٹی ہے جس نے اپنا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن زون ڈکلیئر کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں سیکٹر یو اور سیکٹر وائی کے ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن زون ڈکلیئر ہے، جہاں پر نمل، فاسٹ، آئی ایس پی جیسے ادارے جو ہیں وہ زمین لے کر اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر چکے ہیں، اور باقی جتنے بھی جو ہے وہ ریناؤن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں جیسے کہ لمز ہے، آئی ایس پی ہے، یہ لوگ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایم او یو حتمی مراحل میں لے کے جانے والے ہیں یا جا چکے ہوں گے، اور شاید اگلی جب ہم ویڈیو لانچ کریں تو ایک آدھی بریکنگ نیوز آپ کے لیے اور بھی موجود ہوگی۔ سیکیورٹی، جو لوگ ولاز کے اندر رہ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ڈی ایچ اے کا سیکیورٹی کا سسٹم کتنا لیٹسٹ ہے۔ ایک ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ پلمبر کو یا پھر کسی بھی جو آپ کو سروسز چاہیے وہ آپ ایپ کے ذریعے اپنی ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں۔ ڈی ایچ اے ملتان کا جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ ود ان نو ٹائم رسپونڈ کرتا ہے آپ کو، اور ولاز کے اندر جو ہے وہ بلال مسجد اور پارکس جو جتنے بھی موجود ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان نے جیسے ولاز کے اندر اپنا سیکیورٹی، انٹرٹینمنٹ اور جو عبادت کی جگہوں کا خیال رکھا ہے، اسی طرح سے وہ سیکٹرز کے اندر بھی اپنے اینڈ یوزرز کا خیال رکھے گا۔ اگر ہم بات کریں فرینڈلی انوائرمنٹ کی تو ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے وہ سائٹ آفس موجود ہے، سائٹ آفس کے اندر ٹرانسفر برانچ، پی این ڈی برانچ اور کچھ اور برانچز بھی کام کر رہی ہیں۔ ڈی ایچ اے کا ہیڈ آفس بھی گرے اسٹرکچر آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور وہ بھی اس سال کے اینڈ میں جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ کنیکٹیوٹی ڈی ایچ اے ملتان کی وہ تو اپنی جگہ ایک آپ مثال ہے۔ کنیکٹیوٹی کی اگر بات کریں تو تمام شہر جتنے بھی ساؤتھ پنجاب کے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ بوسن روڈ گیٹ، ایم پی ایس گیٹ، متیتل گیٹ، لاہور روڈ گیٹ، چاروں طرف سے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے بات کی آپ سے، پاکستان میں چونکہ آبادی کا ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے، تو باقی کسی بھی سوسائٹی نے اپنا ایمرجنسی انٹری اور ایگزٹ پلان جو ہے وہ ترتیب نہیں دیا۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر ڈی ایچ اے ملتان وہ واحد سوسائٹی ہے جس نے اپنا ایک پراپر انٹری اور ایگزٹ پلان دیا ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں، آپ لوگ انٹر اور ایگزٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی باقی سوسائٹیز میں کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹریفک پلان کی تو 300 فیٹ کا مین بولیوارڈ پلس رنگ روڈز کے ہونے کی وجہ سے ابھی پچھلے دنوں کشمیر پارک کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ 50,000 پلس 3 دنوں میں، یعنی عید اور عید سے اگلے جو 2 دن تھے،
ان 3 دنوں میں تقریباً 50,000 لوگ جو ہیں وہ کشمیر پاک کے اندر آئے، بٹ جو ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ریزیڈنٹ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کسی نے کوئی ٹریفک جیم نہیں دیکھا، کسی نے وہاں پہ کوئی بھی قسم کا کوئی بد نظمی کا سلسلہ نہیں دیکھا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیکٹر یو کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ آبویسلی اس بات سے مزید انجوائے کریں گے کہ کشمیر پاک جو ہے وہ سیکٹر یو جو ہے وہ اس کے ساتھ لگتا ہے۔ سیکٹر یو کی اور بھی سگنیفیکنس ہیں، اگر ہم سیکٹر یو کی بات کریں تو سیکٹر یو رنگ روڈ کے ساتھ بھی لگتا ہے، سیکٹر یو پاکستان سکیئر کے ساتھ بھی لگتا ہے، سیکٹر یو کے ساتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ زون موجود ہے، اور سیکٹر یو جو ہے وہ اس میں 10 مرلہ اور کنال دونوں کی پلاٹس کی جو سائزز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ تو سیکٹر یو جو ہے وہ لیویبلٹی کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو سیکٹر یو کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ میرے خیال میں باقی سیکٹروں کی نسبت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پانی کی بات کریں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پانی دنیا کا ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں۔ ڈی ایچ اے ملتان نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک انٹرپٹڈ جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے اس کو مینٹین رکھا ہے، اور واٹر ڈریننگ سسٹم جو ہے وہ آپ دنیا کا لیٹسٹ سسٹم کہہ سکتے ہیں جو ڈی ایچ اے ملتان نے متعارف کروایا ہے۔ یعنی پچھلے دنوں میں بہت تیز اور بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، بٹ ڈی ایچ اے ملتان کے جو ریزیڈنٹس ہیں یا جو لوگ وہاں سے گزرے ہیں ان دنوں میں ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی جگہ پر پانی کا مسئلہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پانی کھڑا ہو گیا ہے یا سیوریج بند ہو گئے ہیں، بیکاز وہ اس لیٹسٹ سسٹم کی وجہ سے ہیں جو ڈی ایچ اے ملتان نے اس کے اندر لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے ملتان نے پانی کی بچت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ انہوں نے واٹر ریسائکلنگ کا ایک زبردست سسٹم لگایا ہے۔ آپ کا جو پانی سیوریج کے ذریعے پائپس میں جائے گا وہ ریسائکل ہو کے ڈی ایچ اے ملتان کے اندر ہی موجود پلانٹس کو دیا جائے گا اور وہ اس کے کام آئے گا۔ اس طرح سے پانی کی بچت جو ہے وہ مد نظر رکھی گئی ہے۔ اسپورٹس اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز، آبویسلی ڈی ایچ اے ملتان اس میں کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ اسپورٹس کے لیے آر سیکٹر میں اسپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ فنکشنل ہے۔ جو لوگ وہاں پہ کرکٹ یا ادر گیمز جا کے انجوائے کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کتنی زبردست جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ کلچرل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو ارینا کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہر چیز فنکشنل ہے۔ ارینا کے ساتھ اس کا فوڈ کورٹ ہے، اور اس فوڈ کورٹ کے اندر تقریباً کوئی 1000 سے لے کر 1500 لوگوں کے بیٹھنے اور کھانے پینے کی گنجائش موجود ہے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جنہوں نے ارینا کے اندر شادی کا ایونٹ اٹینڈ کیا ہوگا یا پھر ارینا فوڈ کورٹ کے اندر کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کیا ہوگا، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کتنا زبردست ایمبینس ہے۔ واٹر فاؤنٹین جو کہ رات میں جو ہے وہ اس کا لطف دوبالا کر دیتی ہے۔ آبادی کے بڑھتے ہوئے چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مکمل اور جامع ٹریفک پلان میں اگین آپ کو بتاتا چلوں، ڈی ایچ اے ملتان کا اگر آپ دیکھیں بغور مشاہدہ کریں مین بولے وارڈ کا، تو مین بولے وارڈ کے اندر جو ہے وہ 50 فیٹ کا ایک گرین بیلٹ ہے جو کہ مستقبل میں میٹرو ٹرین اور میٹرو بس جو ہے سروس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیا گیا ہے کہ جب یہ شہر آباد ہو جائے گا تو اس کو اس وقت بھی ٹریفک کا یا اس طرح کی کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کا جو ہے وہ چیلنج درپیش نہیں ہوگا۔ ملتان جو ہے وہ چونکہ فیوچر اکنامک زون ہے، آپ جانتے ہیں ملتان کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، ملتان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، سی پیک کا سینٹر ہے، پنجاب کا سینٹر ہے، پاکستان کا سینٹر ہے، پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ تو اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے ملتان نے جو یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے تو یہ ایک نیا شہر ہوگا، ایک نئی دنیا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اگر ساؤتھ پنجاب صوبہ اناؤنس ہوتا ہے تو ڈی ایچ اے ملتان وہ واحد پروجیکٹ ہوگا جو اس کا صحیح طرح سے کیپیسٹی کو اس کو برداشت کر سکے گا، اور صرف ڈی ایچ اے ملتان کی کیپیسٹی ہی ہوگی کہ وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل اور لیویبل سوسائٹی ہوگی۔ گرین اینڈ کلین پاکستان میں بھی ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کریں، جو ریئل اسٹیٹ کو گرین فیسلٹی دی جاتی ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ آرگنائزیشن کی طرف سے، تو وہ 5% ہے، جبکہ ڈی ایچ اے ملتان نے اس کو 7% تک انہانس کیا ہوا ہے۔
اور اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ ہی سپورٹس کی اور گرینری دونوں کو ملا کے تو رومینزا اس وقت سب کا مرکز نگاہ ہے۔ رومینزا کے اندر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ وہ بھی فنکشنل ہو چکی ہے، رومینزا کے اندر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جاری ہے، میری اپنی جو ریزیڈنس ہے وہ بھی رومینزا کے اندر بن رہی ہے۔ تو رومینزا کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ نہ صرف ڈی ایچ اے ملتان بلکہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر رہتے ہوئے ایک ایلیٹ کلاس اور ایک ایلیٹ انوائرمنٹ کو انجوائے کریں گے۔ اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے ملتان کے ریزیڈنٹس کے لیے کیا فیسلٹی اور ہے، تو ڈی ایچ اے ملتان نے اس کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے جو 3 سے 4 سیکٹر کی کیپیسٹی کو پورا کرتا ہے۔ اس وقت سیکٹر کیو کے اندر ایک فیسیلیٹیشن سینٹر موجود ہے جو کہ ایم، کیو، آر اور یو کے ریزیڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ہر وقت فیسیلیٹیشن کے لیے تیار ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج درپیش ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں جا سکتے ہیں، اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں اور وہ ود ان نو ٹائم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ آخر میں اپنی گفتگو کو سم اپ اس طرح سے کروں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن بتائی ہے اس کا کمپیریٹیو انالیسس بھی ہماری سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جتنی بھی باقی سوسائٹیز ہیں انہوں نے شاید ڈی ایچ اے ملتان کے آنے کا سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوا، بیکاز ڈی ایچ اے ملتان کے اندر انویسٹرز آئے اور ان انویسٹرز نے جو ہے نا وہ بلا تحقیق جو ہے انویسٹمنٹ شروع کر دیں کہ جی ابھی ڈی ایچ اے ملتان میں شاید لیویبلٹی کے اندر دیر ہے، اور وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں کر کے بیٹھ گئے اور جہاں پر ان کو آئندہ فیوچر میں کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ تو اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنی انویسٹمنٹ یا اپنی لیویبلٹی پلان کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ ڈی ایچ اے ملتان میں موو کر جائیں۔ دس از دا رائٹ ٹائم۔ ابھی پرائسز جو ہیں وہ بہت ہی اپروچ کے اندر ہیں۔ آپ کو ڈیولپ سیکٹر کے اندر پلاٹ جو ہے وہ 10 ملین سے 11 ملین کے اندر مل جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں کسی بھی جو ہے وہ اعتبار سے جو ہے وہ فوراً سہولت ایسی ہے جس کو گریب کرنا چاہیے، بیکاز جیسے ہی تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو پرائسز ہیں یہ آلموسٹ کوئی 20 یا 30% جو ابھی ڈراپ ہوئی ہیں یہ اگین اپنی اسی لیول پہ چلی جائیں گی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ سستی چیز کوئی بھی مہیا نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔